बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। बच जाएं, जेब कुतरा वज़ीर आपकी जेब काटने का प्लान बना रहा है। बचना तो मुश्किल है लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। और सारा टब्बर चोर है में नई एंट्री हो गई है उस्मान बुज़दार साहब की। और ख़ान का एहतजाज तो कामयाब नहीं हो रहा लेकिन ख़ान के ख़िलाफ़ होने वाला एहतजाज कामयाब हो गया है। ख़ान भी तो कामयाब हुआ है और वो कामयाब हुआ है फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की मुहिम में। और जनाब NRO 2 क्या है और पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, ये सारी बातें हमने आपसे करनी है। तो सबसे पहले वो जेब कुतरे की बात ना कर लें। सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास था ख़जाना के हवाले से, जहाँ पर बात हो रही थी। ज़ाहिर है ख़जाना वाले बैठेंगे, पुराने ख़जाना के वज़ीर भी मौजूद थे, शौकत तरीन साहब, और हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब। पता नहीं क्या उनका मुफ्ता लगा हुआ है कि उन्हें लगता है कि किसी के पास जो पैसे हैं सबके पास ही फालतू हैं, बस उन्हीं को दे दें। तो खैर उसमें बात हुई कि बिजनेसेस पर टैक्स लगाने की, कि वो बिज़नेस जो 30 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं उन पे 2% टैक्स इजाफी लगा दिया जाए। तो जाहिर है बिजनेसेस पर तो टैक्स, आई डोंट नो क्या उनकी साइकी है कि शौकत तरीन साहब ने इसकी मुखालफत की है और उन्होंने कहा नहीं, ये 30 करोड़ पे नहीं है, इससे ज़्यादा पे लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार तुम किसी और की जेब काट लो, इनको छोड़ दो। अच्छा, यानी वो उन्हें जेब कुतरा कह रहे हैं। तो आगे से कमाल देखें कि मिफ्ता इस्माइल ने उस पर इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, जेबें तो बहुत से लोगों की कटेंगी और भी बहुत सी जेबें कटती हैं। तो हजूर सुनने वालों, ये सारी जेबें मेरी, आपकी, हमारी जेबों से ही कटते हैं। जो भी जेबें कटती हैं वो तो अपनी कैंची लेकर खड़े हुए हैं काटने के लिए, हाथ से काटेंगे, कैंची से काटेंगे, जैसे भी काटेंगे, उन्होंने हमारी जेब काट लेनी है। लेकिन अब मज़ेदार बात देखें कि उन्हें प्रॉब्लम आ रही है टैक्स पर कि जो बिज़नेस कमाता है 30 करोड़ रुपए सालाना, यानी उसका मुनाफा हो गया 2.5 करोड़ रुपए महीने का, तो उस पर तो 2% टैक्स उन्हें लगता है कि अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जो एम्प्लॉई है, तनख्वाहदार तबका है, उसके 2.5 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ उस 2.5 करोड़ से, उस पर 10% से भी ज़्यादा टैक्स लेने का वो प्लान बना रहे हैं। अच्छा भाई, क्यों? उनके लिए थोड़ा सा एक रिलीफ दिया था हुकूमत ने, वो ये था कि 1 लाख रुपए तक वालों को टैक्स एग्जम्पशन दे दी थी और बाकियों की स्लैब्स कम करके जो हुकूमत ने थोड़ा सा रिलीफ देना था, वो टोटल बनता था साल का 47 अरब रुपये। अच्छा, 47 अरब किस में से था? तनख्वाहदार तबका टैक्स तो वही देता ना असल में तो। और वो है तकरीबन कोई 18 लाख लोग हैं पाकिस्तान में जो सैलरीड पर्सन है, उसमें से 12 लाख टैक्स फाइलर हैं जो टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, और उनसे 220 अरब रुपए का टैक्स जमा करती है हुकूमत, उनसे ले लेती है। ज़बरदस्ती कटना होता है, वो तनख्वाह मिलती ही तब है जब टैक्स कट जाता है, तो वो ले रहे थे उससे। हुकूमत ने इस दफ़ा थोड़ा सा दरिया दिली का मुजाहरा किया कि कुछ थोड़ा उन्हें रिलीफ दे दी जाए, और 47 अरब रुपये का टोटल टैक्स रिलीफ देना था उस 220 अरब में से। लेकिन IMF तो नहीं मानेगा, हाँ ना, उन्होंने कहा जी ये तो इनको और खींचे, और उनका मुतालबा यह है कि 125 अरब रुपये के टैक्स और लगाएं सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर, और ये टोटल कर दें आप 345 अरब रुपये, यानी कोई 60%, तकरीबन 60% तक जो पिछले साल तक आपका टैक्स कट रहा था तनख्वाहदार तबके का, उसमें 60% और इजाफा कर दें। कमाल है। वैसे IMF को भी ले देकर, वैसे तो उन्होंने सारी कौम को ही रगड़ा लगाया भाई, ये जो बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, ये सारी चीज़ें होनी है, ये उन्हीं का कमाल है। उन्होंने पैसे जो वापस लेने हैं, और वो क्यों लेने हैं? चूँकि हमारी हुकूमतों ने एग्रीमेंट किया। अभी इमरान खान साहब उस दिन इंटरव्यू में भी बता रहे थे ना कि मुआहदे तो मैंने किए हैं, ये पेट्रोल इतना बढ़ना है मुझे पता है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब, आपको नहीं पता होना है तो और किसको पता होना है। बहरहाल उन्होंने वो, अब देखें कि किस किस की जेब कटती है और कैसे कैसे कटती है, ये सारा कुछ तो अब अगले चंद दिनों में नज़र आ जाएगा। चूँकि एक जून के इख्तिताम तक बजट पास होना है और उसमें ये सारी तरामीम करके उन्होंने उसमें शामिल करना है। वैसे तो उससे भी पहले करना है, अगले 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि IMF से पैसे लेने हैं। तो जब हम एक तरफ उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 दिन में उनसे पैसे आ जाएंगे या हम उनसे पैसे ले लेंगे, तो 2 दिन में उन्हें कुछ देंगे भी तो सही ना, कोई कमिटमेंट्स के हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं, तो ये सारा कुछ करेंगे। और इमरान खान साहब का जिक्र होता है तो इमरान खान साहब की टीम बड़ा शोर मचा रही है, खुद इमरान खान साहब और उनकी टीम शोर मचा रही है NRO 2 पर कि NRO 2 हो गया है। अच्छा, NRO 2 तो अभी नहीं हुआ ना, वो उनका ख्याल है कि नैब से केस वापस हो जाएंगे, जो तरामीम हुई है उसमें ये केसेस निकल जाएंगे, ये सारा कुछ तो होना है। लेकिन खान साहब क्यों भूल जाते हैं वो सारे NRO जो उन्होंने खुद अपने दौर में दिए हैं। मतलब KP सिर्फ अकेले को देख लें तो KP में जो केसेस थे
ٹمبر مافیا کا کیس تھا، ٹوبیکو مافیا ہے، وہ بلین سونامی ٹری ہے، وہ ہیلی کاپٹر کا غلط استعمال ہو رہا ہے، سارے کیسز تھے، کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوا، این آر او دے کر بیٹھے رہے خان صاحب۔ پھر خان صاحب نے ملک ریاض صاحب کو این آر او دیا کہ جب برطانیہ سے پیسے آئے، تقریباً وہ کوئی 40-50 ارب کے درمیان وہ اماؤنٹ بنتی ہے، وہ این آر او کیا اور ملک ریاض صاحب کو دے دیے۔ لیکن کوئی بول نہیں سکتا کیونکہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ سب سے طاقتور آدمی ہیں ہمارے سویلین سیٹ اپ میں، ان کے خلاف۔ اچھا، شوگر مافیا کا آپ کو یاد ہوگا، این آر او، جو آٹا مافیا تھا این آر او، ادویات مافیا 500-600% قیمتیں بڑھا دیں، عامر کیانی صاحب وزیر تھے، این آر او۔ تو پی ٹی آئی والوں کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ دوسروں کے لیے ایسی بات کرتے ہیں تو پہلے اپنا تو دیکھ لیا کریں کہ کیا ہے ان کا۔ اور وہ جو یہ خود نعرہ لگاتے تھے کہ سارا ٹبر چور ہے، اب اپنا یہ حال ہے۔ فرا گوگی جو کہ عمران خان صاحب کی فیملی ممبر تھیں ریکارڈ کے مطابق، کیونکہ ان کو فیملی ممبر ٹریٹ کیا جاتا تھا، ان کا پرائم منسٹر ہاؤس میں آنا جانا جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، اس میں ڈاکومنٹس میں نہیں رجسٹر نہیں ہوتا تھا۔ ان کے جو قصے آ رہے تھے وہ تو آ ہی رہے تھے، اور وہ ہیرے کی انگوٹھیاں، بشرا بی بی کے نام پہ چیزیں جانا، اور وہ القادر ٹرسٹ کے نام پر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے نام پر زمینوں کی ٹرانسفر، یہ سارا کچھ تو ہو رہا تھا۔ عثمان بزدار صاحب کیسے پیچھے رہنے تھے؟ وہ تو اس قبیلے کے، اس خاندان کے ایک وہ تھے نا شو پیس بڑے، جس کو کیا کہتے تھے وہ، وسیم اکرم پلس۔ تو وہ وسیم اکرم پلس صاحب کے خلاف بھی اب چیزیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں۔ ویسے تو بڑے الزامات ہیں ان کے خلاف کہ جی انہوں نے وہ ڈی پی اوز اور ڈی سی اوز کی ٹرانسفرز کے لیے پیسے لے رہے تھے۔ ان کے خلاف پہلے ایک کیس چل رہا تھا کہ انہوں نے شراب کے پرمٹ جو ہیں وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے دیا تھا، تجاوز کرتے ہوئے اپنے اختیارات سے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں تو چل ہی رہی تھیں۔ اب تازہ ترین کارروائی یہ ہے جو انہوں نے واردات ڈالی ہے، وہ ہے 900 کنال زمین ڈی جی خان میں، اور وہ انہوں نے اپنے اور اپنے بھائیوں کے نام کرا لیے جعلی کوئی لیٹر بنا کے، اور اس جعلی لیٹر کے مطابق وہ 1986 میں ان کے نام ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ اچھا، وہ غریب مسکین ماڑا سا بندہ، میں فائنینشیل اس میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں کہتے تھے انتہائی سادہ سا اور غریب سا آدمی ہے، اس کے پاس 900 کنال زمین ان کے اور ان کے بھائیوں کے نام، ٹھیک ہے۔ اچھا یار، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی 900 کنال 5 مرلے کے گھر سے سوچیں، اگر کمپیریزن کریں نا تو پتہ ہی نہیں چلتا کنال، اور پھر اس کے آگے 900 کنال جو ہے، تو بس خیر وہ چونکہ سیدھا سادہ ہے نا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور انہوں نے وہ غریب وزیر اعلیٰ اس کے اساس سے 4 کروڑ 80 لاکھ روپے کے ہیں، یعنی تقریباً 5 کروڑ کے قریب، 5 کروڑ 80 لاکھ روپے، یعنی تقریباً 6 کروڑ کے قریب اس کے اثاثے۔ یہ تو ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں، تو باقی جو چوری کا مال ہوتا ہے وہ اثاثوں میں تو اتنی جلدی شو نہیں نہ ہوتا، ابھی تو اس پتہ نہیں کہاں روٹیٹ ہو رہا ہوگا، پھر اس کو بلیک منی کو وائٹ کیا جائے گا، کیا کچھ ہوگا تب جا کر آئے گا۔ تو ابھی ان کے ماشاءاللہ سے وزیر اعلیٰ کی کتنی تنخواہ ہوتی ہوگی، جس میں انہوں، کیونکہ وزیر اعظم تو روتا تھا بیچارہ کہ میرا تو گزارا نہیں ہوتا، تو میرا تو گھر نہیں چلتا تنخواہ میں، وزیر اعظم والی میں۔ تو وزیر اعلیٰ والی تنخواہ میں 6 کروڑ روپے کے اثاثے کیسے بن جاتے ہیں؟ مطلب یہ سائنس کوئی روحانی طریقہ ہی ہوگا، کوئی موکلوں نے اور جنوں نے ہی آ کے بنائے ہوں گے۔ عام آدمی تو وزیر اعلیٰ کی، وزیر اعظم کی اگر 2 لاکھ روپے تنخواہ تھی تو وزیر اعلیٰ کی 1.5 لاکھ روپے ہوگی، چلو 2 لاکھ ہی لگا لیتے ہیں۔ تو 2 لاکھ روپے تنخواہ والا بندہ گھر چلانے کے بعد 6 کروڑ کے اثاثے بنا لے تو یہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی موکلوں کا کام، کوئی جنوں کا کام، کوئی روحانیت کا کام ہی ہو سکتا ہے، عام آدمیوں کے بس کا کام تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو چلیں وہ کر کے دیکھ لیں۔ اور عمران خان صاحب جو احتجاج کرنے کے لیے چلے ہوئے تھے وہ تو کامیاب نہیں ہو رہا، ابھی تک بھی آپ نے کل بھی دیکھ لیا، اتوار کو بھی جو انہوں نے کوشش کی ہے کوئی احتجاج نہیں ہو رہا۔ حالانکہ انہوں نے ایک بڑا اچھا وہ سٹانس تبدیل کیا ہے، پہلی دفعہ جو یو ٹرن والی ان کے روٹین والی چیزیں ہیں کہ وہ جو انہوں نے اپنا ایک نعرہ رکھا ہوا تھا نا غداری کا، اور وہ سارا اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں، اس کو ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں لیکن پیچھے ہٹ کے وہ مہنگائی پر آ گئے ہیں۔ اچھا، مہنگائی ایسا ایلیمنٹ ہے جو پریشان کرے گی حکومت کو بھی، جب لوگ تنگ ہوں گے تو وہ عمران کی محبت میں نہیں لیکن مہنگائی سے تنگ ہو کر وہ ممکن ہے کہ ان کے ساتھ بازار پہ، سڑک پر، روڈ پر آ جائیں۔ تو یہ حکومت کو سوچنا ہوگا۔ ہاں میں بتا دوں، اس میں پیٹرول کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، اگلے 2 دن میں 25 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا پلان ہو رہا ہے، یعنی پیٹرول فی لیٹر جو ہے وہ 260 روپے پر چلا جائے گا، 260 روپے تقریباً 59 سم تھنگ جو ہو جائے گا۔ تو
جناب وزیر اعظم صاحب، لوگ سڑکوں پر آئیں گے، روئیں گے، چلائیں گے. اچھا وہ تو کہہ کے رلاتا تھا، اب تو بغیر کہے خاموشی سے کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگوں سے برداشت نہیں ہونا. اچھا پھر یہ صرف ڈائریکٹ پیٹرول ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز کی قیمتیں بڑھیں گی، ٹرانسپورٹیشن بڑھے گی، آپ کا سفر کا خرچہ بڑھ جائے گا، چیزوں کی آمد و رفت جو ہونی ہے وہ بھی اسی کے ذریعے ہونی ہے، اس پہ قیمتیں بڑھ جائیں گی، ہر چیز کی قیمت بڑھنی ہے. آپ کیسے مینیج کریں گے؟ عمران خان صاحب جو احتجاج کریں ابھی تک تو کامیاب نہیں ہو رہا، لیکن اس صورت میں ممکن ہے کہ لوگ ان کے ساتھ مل جائیں. تو یہ حکومت کو سوچنا. اور پھر آگے سے الیکشن آ رہا ہے، ابھی ایک تو فوری 17 جولائی کو الیکشن آ رہا ہے، 20 سیٹیں ہیں پنجاب میں. تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو آپ موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اچھا تو بہت اچھی بات ہے، کر کے دیکھ لیں، آپ کو 17 جولائی کو رزلٹ پتہ چل جائے گا کہ اس کا کتنا امپیکٹ آتا ہے. تو یہ حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ اندھا دھند جو بڑھائے جا رہے ہیں پیسے کو کہیں نہ کہیں تو آپ کو سوچنا ہوگا، کچھ تو سوچنا ہوگا. خیر عمران خان صاحب کا یہ احتجاج تو کامیاب نہیں ہو رہا تھا، لیکن 3 دن سے کے پی کے جو اساتذہ ان کے بنی گالہ کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا احتجاج کامیاب ہو گیا. انہوں نے بھی ویسے بڑی ہمت کیا، 3 دن بیٹھے رہے ہیں، بلکہ 3 دن سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. وہ آئے، پہلے فواد چودھری صاحب آئے، انہوں نے مذاکرات کیے، تقریر کی ان کے سامنے کہ میں یوں کروں گا. وہ ان کا خیال تھا وہی حکومت والا سٹائل. وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں سنتے، پہلے ہمارے مطالبات پورے کریں. اچھا احتجاج کیا ہو رہا ہے؟ کے پی حکومت کے خلاف. وہ آئیڈیل حکومت جو عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ بنانے چلے تھے پاکستان میں پورے میں، تو یہ تو 3.5 سال انہیں کم وقت ملا، تو جو 8.5 سال کے پی میں ملے ہیں، پچھلے 5 سال اور پھر یہ 3.5 سال، 4.25 سال جو ہیں، وہاں کیا کمال کیا ہے. وہ مطلب کرپٹ ترین صوبہ. ابھی اس دفعہ کا بجٹ بھی دیکھ لیں، جو ڈیولپمنٹ کے پروگرامز کے حوالے سے سب سے پور بجٹ جو ہے وہ کے پی کا ہے. اچھا خیر وہاں کے لوگ احتجاج کرنے کے لیے بنی گالہ پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ عمران صاحب کی جو آئیڈیل حکومت ہے نا صوبے میں، وہ بات نہیں سنتی، وہ معاملات حل نہیں کر سکتی. تو انہوں نے فواد چودھری کی بات نہیں سنی، اسد عمر کی بات نہیں سنی، شیریں مزاری صاحبہ کی تو انہوں نے گاڑی روک لی، انہیں اندر نہیں جانے دیا. خیر فائنلی ان کی مراد پوری ہوئی مراد سعید صاحب کے ہاتھوں، اور مراد سعید صاحب نے ان کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے ہیں. وہ کمال کے آدمی ہیں ویسے، وہ ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ کامیاب مذاکرات کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کامیاب مذاکرات کیے ہیں، اور وہ احتجاج آج ہی پتہ چلا کہ وہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ تو لوگوں کا ان کے خلاف احتجاج کامیاب ہو گیا ہے. لیکن عمران خان صاحب کہاں کامیاب ہو رہے ہیں؟ عمران خان صاحب صرف ایک چیز میں کامیاب ہیں، اور وہ ہے نفرت پیدا کرنا، اور خصوصاً پاک فوج کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی جو ان کی کیمپین ہے وہ کامیابی سے جاری ہے. وہ جو میجر راجہ کا آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی، اکثر لوگوں نے دیکھ لی ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں نا، عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہیں. اور ان کے بارے میں پہلے تو پتہ چلا کہ وہ شاید اٹھائے گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، لیکن وہ غائب ہو کر انگلینڈ پہنچ گئے ہیں. اور اب جو وہ ویلاگ فرما رہے ہیں اس میں انہوں نے وہ مطلب انتہائی واہیات قسم کے الزامات جس طرح سے وہ لگا رہے ہیں. الزامات کس پہ لگا رہے ہیں؟ آرمی چیف پر، جنرل قمر جاوید باجوہ پر، اچھا ڈی جی آئی ایس آئی پر، اور آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر لاہور پر. مطلب یار کیا چاہ رہے ہیں آپ کن کن لوگوں کو انوالو کر کے کہاں لے کر آ رہے ہیں؟ صرف کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں میں نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ بائی نیم لوگوں کے خلاف ہو جائیں، لوگ ان کو گالیاں، ان کی تصویریں. اچھا مجھے خود نہیں پتا تھا، میں نے اب ان کے اس مہم چلنے کے بعد لوگ وہ جو ہے ہمارے سیکٹر کمانڈر لاہور جو ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ، بریگیڈیئر راشد کی. میں تو خود دیکھ کر حیران ہوا، مجھے تو نہیں، میں ظاہر ہے میں انہیں نہیں جانتا تھا. تو یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز، پی ٹی آئی کے حامی، پی ٹی آئی کے درد دل رکھنے والے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں میں یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب خوش ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے فوج کے خلاف نفرت پھیلا کر ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. عمران خان صاحب آپ کا ووٹ بینک نہیں بڑھ رہا اس طرح سے. آپ ریپیٹڈلی دیکھ لیں، آپ جو کوششیں کر رہے ہیں، جو آپ نے دھرنے کی کوشش کی، آپ نے یہ لانگ مارچ کی کوشش کی، آپ نے کل بھی اتوار والے دن احتجاج کر کے دیکھ لیا ہے، کچھ نہیں ابھی بھی. اب ان کا طریقہ کیا ہے کہ تیاری کریں، ہو سکتا ہے کہ میں 10 تاریخ سے پہلے، 10 جولائی سے پہلے اعلان کر دوں. بھئی ہو سکتا ہے کیا ہو گیا؟ مطلب کیا آسمان سے کوئی وہ خلائی مخلوق اترنی ہے جس نے آپ کو سپورٹ کرنی ہے تو پھر ہوگا؟ مطلب سپریم کورٹ کا لے دے کر آپ نے وہ ٹنٹنا بجایا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سے مجھے اجازت چاہیے. کس چیز سے اور کس طرح سے؟ مطلب کیا آپ کی کوئی وہاں پہ پٹیشن فائل ہوئی ہے جس کا آپ جواب مانگ رہے ہیں؟ کوئی مقدمہ آپ کا چل رہا ہے؟ ایک مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے. اور اب یہ جو نفرت والی مہم ہے، چونکہ
سابقہ فوجی بھی ان کی محبت میں گرفتار ہیں بہت سے، جس طرح اور سویلینز ہیں اس طرح وہ بھی ہیں. تو ایک تو پہلے کچھ دن پہلے ہو گئی تھی کارروائی جس میں 5 لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی تھی. فوج نے اپنے 5 سابق جو آفیسرز تھے، اور شاید اس میں یہ بھی شامل تھے میجر راجہ عدیل جو ہیں، یہ بھی شاید شامل تھے، ممکن ہے، مجھے شور نہیں ہے اس بارے میں. لیکن بہرحال اب وہ وہاں بیٹھ کر یہ فوج کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں اور پی ٹی آئی خوش ہے، عمران خان صاحب خوش ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ خوشیاں جو ہیں کہاں تک چلتی ہیں، کتنا چلتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اچھی خبر وہ ہے کہ پاکستانی طلبہ جو ہیں چائنا میں جو پڑھ رہے تھے اور کرونا کی وجہ سے پاکستان میں رکے ہوئے تھے، واپس آ گئے تھے سب، اور اس کے بعد ان کی واپسی ممکن نہیں ہو پا رہی تھی. تو آج پاکستانی اسٹوڈنٹس کا ایک پہلا گروپ جو ہے وہ چائنا چلا گیا ہے. اچھا، طالب علم کہیں بھی پڑھ رہے ہوں ان کی تعلیم مکمل ہونی چاہیے. ظاہر ہے یہ 2 سال کا ایک بڑا گیپ تھا، اور انٹرنیشنل ایجوکیشن جو ہوتی ہے باہر کے ممالک میں وہ لوگوں کو بہت بینیفٹ دیتی ہے. اپنے ملک میں آ کر بھی جب وہ اپنے ملک کی خدمت کریں گے، کہیں کاروبار کریں گے، کہیں نوکریوں کے لیے جائیں گے، تو وہ ویلیو ایڈیشن ہوگی. ان کی تعلیم جو ہے ان کی زندگی میں، ان کی کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں، ان کی شخصیت سازی میں وہ ایک پازیٹیو چیز ہوگی. تو وہ سب رکے ہوئے تھے بیچارے، تنگ تھے. چائنا نے بہت زیادہ سخت رکھا ہوا ہے کرونا کے حوالے سے اپنے SOPs، اور لیکن اب وہ آنا شروع ہو گیا. اگرچہ کرونا کنٹرول میں نہیں ہے. پاکستان میں کراچی میں جو ریشو ہے اس کے پھیلنے کی، جو ٹیسٹ ٹو پیشنٹ ریشو ہے وہ 10% پر چلی گئی ہے، 10% پر ہو گئی ہے، جو 1% سے بھی نیچے آ گئی تھی. اور لاہور میں 1% پلس میں چلی گئی ہے. تو یہ بڑھتی جا رہی ہے. میں نے پہلے بھی بار بات کر چکا ہوں کہ اس کا خاص خیال رکھیں. جو سوشل ڈسٹینسنگ والا معاملہ ہے اس کو دوبارہ سے اس پر آ جائیں کہ آپ احتیاط کریں. پبلک پلیسز میں، پبلک گیدرنگز میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں و جو بھی ہے اس میں کوشش کریں کہ آپ احتیاط سے رہیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو بچائیں. اگر کسی نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کرائی ہے تو ویکسینیشن کرا لیں. جو لوگ ویکسینیشن جن کی مکمل ہو گئی ہے دونوں ڈوز، وہ اس کا بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں. جن کا بوسٹر ڈوز کے بعد 5 منتھس کے بعد سیکنڈ بوسٹر ڈوز بھی لگ سکتا ہے. تو جب تک یہ وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ظاہر ہے سفر تو چل رہا ہے، لوگ ادھر سے ادھر آ جا رہے ہیں، وہ گڈس ٹرانسپورٹیشن بھی ہو رہی ہے، سامان آ رہا ہے، اس کے ذریعے بھی وائرس کہیں آ سکتا ہے، ممکن ہے. تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. ویکسینیشن کرائیں، ماسک کا استعمال کریں، ہاتھ ملانے سے گریز کریں، رش والی جگہوں پہ جانے سے احتیاط کریں. یہ ساری چیزیں کریں گے تو ممکن ہے کچھ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جائیں، تو ہم سب محفوظ ہوں گے، تو ہمارے پیارے، ہمارے عزیز، ہمارے دوست وہ بھی محفوظ ہوں گے، اور پورا پاکستان محفوظ ہوگا. شکریہ.